तालीम की चाह ने सखी को रुसवा कर दिया। गलती न होते हुए भी इसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। इतनी तरक्की होने के बावजूद न जाने हमारे गांव में रहने वाले क्यों नहीं बदले। जहालत और सोच की पसमानदगी यानी बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुकी है। आखिर सखी के साथ हुआ क्या, आपको बताती हूँ। मेरे ताया की बेटी सखी बहुत अच्छी लड़की थी। वो माँ बाप की इतनी फरमाबरदार थी कि सब रिश्तेदार अपने बच्चियों को इसकी मिसालें दिया करते थे। अगरचे गरीब घराने से इसका ताल्लुक था, मगर वो ना लालची थी और ना किसी शहजादे के ख्वाब देखती थी। वो बस कहती कि काश मुझे मेरे वालिद पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। बताती चलूँ कि हम एक गांव में रहा करते थे जहाँ लड़कियों को पढ़ाना बुराई तस्वुर किया जाता था। सारे गांव के लोग पुराने ख्यालात के थे, आज के ज़माने से सदियों पीछे थे। वो ऐसे रस्म व रिवाज के पाबंद थे जिनका तरक्की याफ्ता दौर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सखी का बाप ट्रक चलाता था। वो ट्रक पर फ्रूट लादकर दूसरे शहरों में ले जाता था। इस तरह वो हलाल की रोज़ी कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। गुर्बत के बावजूद मेरे ताया की गांव में बहुत इज्जत थी कि वो गलत तरीक़ों से दौलत कमाने को बुरा जानता था। काफ़ी अरसे से बड़े शहरों में आने जाने से इसके ज़हन में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। अब वो लड़कियों की तालीम को बुरा नहीं समझता था, लेकिन बरादरी के एतराज़ात से बचने के लिए सखी को स्कूल नहीं भेजता था। एक दिन इसने देखा कि इसकी बेटी पड़ोस की लड़की की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखा दे। यहाँ तक कि इसने पड़ोसन लड़की के पाँव को भी हाथ लगाए, जिस पर ताया को गैरत आई और इसने बेटी के सर पर हाथ रख कर कहा, मेरी बच्ची तुम मेरी लाज रखना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं तुम्हें अपने गांव के स्कूल में मिडिल तक तालीम दिलवाऊंगा। चूँकि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल मिडिल तक ही था, लिहाजा सखी ने अपने बाप से वादा किया कि वो इनकी इज्जत की लाज रखेगी। हरगिज़ ऐसा मौका न देगी कि बाप को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यूँ ताया ने इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसकी क्लास में एक अमीर बाप की बेटी हुसन बानो भी पढ़ती थी, जिसने सखी की अच्छी आदत और नरम मिजाजी के सबब इसे पसंद कर लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। वो कार में आती जबकि सखी पैदल स्कूल जाती थी। हसन बानो का भाई अक्सर गाड़ी अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। इसका नाम ज़मान खान था। वो हसन परस्त नौजवान था। जब इसने सखी को देखा तो इस पर फरेफ्ता हो गया। चाहता था कि ये लड़की मुझसे कलाम करे, लेकिन वो छुट्टी के वक्त जब अपने घर की सिमत रमा दमा होती तो हर शय से बेनियाज होकर चलती। इसे ज़माने की हवा न लगी थी। कई बार हुसन बानो ने कहा कि आओ सखी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। हम एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर सखी ने इनकार कर दिया। कहा कि जब मुझे पैदल ही जाना है तो फिर किसी की गाड़ी में बैठने का क्या फ़ायदा। मेरे वालिद की भी इजाज़त नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी में बैठूं। मेरी छोटी बहन को भी ताया ने वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करा दिया था। इस तरह ये दोनों इकट्ठे आती जाती थीं। मेरे वालिद भी काफ़ी सख्त मिजाज आदमी थे। ये दोनों वक्त पर स्कूल जाती और वक्त पर घर आ जाती। कभी किसी सहेली के घर या इधर उधर नहीं जाती थी। इसी तरह वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और ये 8वीं क्लास तक पहुंच गई। ताया खुश थे कि सखी बहुत अच्छे नंबर लाई थी। स्कूल की स्तानियाँ इसकी तारीफ़ करती थी। उन्होंने उम्मीद थी सखी बोर्ड के इम्तहान में पोजीशन लेगी और इनके स्कूल का नाम रोशन करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मिडिल के सालाना इम्तहान में इसने नुमायाँ कामयाबी हासिल की।
ٹیچر نے گھر آ کر اس کے والدین کو مبارکباد دی۔ تایا بہت خوش تھے، انہیں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ہم سب اس کی شاندار کامیابی پر خوش تھے۔ خوش نہیں تھا تو ایک زمان، کیونکہ وہ ابھی تک سکھی سے بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دل میں یہ آرزو شدید ہوتی جا رہی تھی کہ وہ سکھی کو اپنی جانب مائل کر لے، تاہم اپنی بہن سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک معیوب بات تھی۔ پہلے وہ اسکول آتے جاتے اس کا دیدار کر لیتا تھا، اب سکھی نے اسکول آنا بند کر دیا تھا اور گھر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی مجبور ہو کر اس نے حسن بانو سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دوستی کا رشتہ قائم رکھو، کیونکہ میں سکھی سے شادی کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔ حسن بانو نے سمجھایا کہ یہ بات ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے والد دولت کے پجاری ہیں، وہ ہرگز ایک غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ تم اس خیال کو ذہن سے نکال دو۔ زمان کو مگر چین نہ تھا، وہ ہر حال میں سکھی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں سیل فون نیا نیا آیا تھا۔ سکھی کے والد کو بھی 2 سیل فون اس کے مالک نے دیے تھے کہ ایک اپنے پاس رکھو تاکہ جب تم گھر میں ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں، دوسرا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ جب تم ڈیوٹی پر دوسرے شہروں میں قیام کرو تو وہ تم سے رابطہ کر سکے۔ تایا جی نے ایسا ہی کیا، ایک فون خود رکھا، دوسرا بیوی کو دے کر کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا تمہارے سوا اس فون کو گھر میں کوئی اور استعمال نہ کرے۔ ہاں، میں بہت خیال رکھوں گی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تائی نے جواب دیا۔ واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ فون اپنے پاس رکھتی، لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ جب نمبر ملانا ہوتا انہیں سکھی سے کہنا پڑتا کہ نمبر ملا کر دو، اور وہ ماں کو نمبر ملا دیا کرتی۔ تایا اور تائی مطمئن تھے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ موبائل فون کو استعمال کرے۔ پہلے تائی فون ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتی، لیکن پھر انہوں نے اس کی پرواہ چھوڑ دی کہ فون کہاں رکھا ہے، کیونکہ سکھی کسی کو فون کرتی تھی اور نہ ہم لڑکیوں میں سے کسی کے پاس سیل فون تھا سوائے حسن بانو کے۔ بات کرنی ہوتی تو پہلے وہ سکھی کی ماں سے بات کرتی، اجازت مانگتی تو تائی اس کی بات سکھی سے کروا دیتی تھی۔ کسی طرح زمان نے سکھی کی والد کا نمبر معلوم کیا اور ایک دن اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کے ذریعے فون ملا کر سکھی سے بات کی۔ جب سکھی نے ہیلو کہا تو لڑکی نے فون زمان کو دے دیا۔ اس نے سکھی سے بات کی کہ میں کئی سال سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تم مجھے پسند ہو، تمہارے والد جو مانگیں گے ہم وہ دے دیں گے، میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، تم کبھی کبھی فون پر مجھ سے بات کر لیا کرو۔ یہ الفاظ سن کر سکھی کو بہت غصہ آیا، اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب بار بار تائی کا فون بجتا، جب وہ اٹھاتی بند ہو جاتا۔ وہ سمجھتی کہ رانگ نمبر ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، لیکن سکھی کو علم تھا یہ کوئی اور نہیں زمان ہے۔ اس نے کسی طرح حسن بانو سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ ایسا نہ کرے، اگر میرے بابا جان کو علم ہو گیا تو میرے ساتھ ہی نہیں اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ زمان مگر کہاں سمجھنے والا تھا، وہ ایک ضدی لڑکا تھا۔ اس نے کوشش جاری رکھی۔ اتفاق سے انہی دنوں اس کے گھر کا کچھ شیشہ ٹوٹا، جس سے اس کی کلائی زخمی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے خون سے سکھی کو خط تحریر کیا کہ اگر تم نے مجھ سے فون پر بات نہیں کی تو میں جان دے دوں گا۔ میں نے یہ خط اپنی کلائی کاٹ کر تحریر کیا ہے۔ اس نے خط موقع دیکھ کر ایک بچے کے ہاتھ بھیج دیا، جو اسے حفاظت سے مل گیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ خط خون سے لکھا ہوا تھا اور زمان کا نام بھی تحریر تھا۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں اپنی شہرت کاٹ لوں گا۔ اس کی دھمکی سے وہ بیچاری ڈر گئی۔ اتفاق کہ وہ ہمارے گھر آئی تو حسن بانو بھی اپنی والدہ کے ہمراہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں سے میری امی کی بھی سلام دعا تھی۔ سکھی نے حسن بانو کی خیریت پوچھی۔ وہ بولی خیر نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی کی کلائی بری طرح زخمی ہو گئی تھی اور اب وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ سن کر سکھی پریشان ہو گئی۔
تبھی حسن بانو نے کہا، تم جانتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ایک بار میرے بھائی کو اسپتال دیکھ آؤ تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ وہ سادہ دل لڑکی ایسے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ وہ بولی، میں کب کہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ایک بار مل کر اسے سمجھا دو تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے تم لوگوں یا ہماری عزت میں فرق آئے۔ یوں سن کر حسن بانو نے اسے راضی کیا اور ہمارے گھر سے اسے اسپتال لے گئی۔ سکھی نے کہا، اگر میری ماں پوچھے کہ کہاں گئی ہے تو کوئی بہانہ کر دینا، میں صرف 5 منٹ وہاں رکوں گی اور زمان کو خدا کا واسطہ دے کر سمجھاؤں گی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اللہ کی مرضی۔ اس کی ماں نے تو نہ پوچھا، وہ سمجھی کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن اس کے والد نے سکھی کو اسپتال میں زمان سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے ایک بیمار دوست کی عیادت کو اسپتال گئے تھے۔ گھر آ کر بیٹی کی خوب خبر لی، ساتھ ہی بیوی کو بھی مارا کہ تم نے دھیان کیوں نہیں دیا کہ یہ اسپتال اس لڑکی کی عیادت کو چلی گئی، اس کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ تایا نے یہیں پر بات ختم نہیں کی بلکہ بیوی سے کہا کہ اب میں سکھی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی دن مار دوں گا۔ بیوی ڈر گئی کیونکہ یہاں ایسی باتوں پر لڑکیوں کے قتل ہوتے رہتے تھے۔ تائی کو بھی یقین ہو گیا کہ سکھی کے باپ نے محض دھمکانے کے لیے ایسا نہیں کہا، وہ بیٹی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ تائی نے تایا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی کو مت مارنا، تم نے اسے پڑھایا لکھایا ہے تو اس پر یقین رکھو کہ اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی۔ اور غلط حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مردوں کے وارڈ میں اس لڑکے سے باتیں کرتے دیکھا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں سکھی کو زندہ رکھ کر اس سے زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب کروں اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی ختم کر دوں؟ تائی بہت ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے شوہر کے قدموں کو چھو کر کہا، کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر لڑکے کا باپ ہمیں 100 بھیڑیں دے کر ہماری لڑکی کا رشتہ مانگ لے، کیونکہ وہ پیسہ والا ہے، اتنی بھیڑیں دے سکتا ہے۔ یہاں بہت سے قبیلوں میں اب بھی یہی رواج ہے کہ لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت کچھ رقم نقد یا مال مویشی کی صورت میں لڑکے والوں سے لے کر رشتہ دیا جاتا ہے اور یہ رقم بیٹی کی شادی پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ اسے ایک رسم کے طور پر لیا جاتا ہے، اس طرح لڑکی والوں کی عزت ہوتی ہے۔ میرے تایا جی چونکہ نگری نگری گھومتے تھے لہٰذا وہ بیٹی کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ جو یہاں کا رواج تھا کہ اگر لڑکی کسی غیر لڑکے سے رابطے رکھے تو اسے یا دونوں کو ہی جان سے مار دیا جائے۔ تائی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر حسن بانو کی والدہ سے بات کرتی ہوں، مجھے امید ہے وہ میری بات مان لے گی اور شوہر کو راضی کر لے گی۔ یوں وہ زمان کے گھر میری امی کے ساتھ گئیں، معاملے کی سنگینی بتا کر منت سماجت کی کہ اگر تمہارا لڑکا چاہتا ہے تو شوہر کو راضی کرو، وہ عزت سے رشتہ مانگ کر میری لڑکی کو بہو بنا لے، ورنہ میرا شوہر سکھی کو مارنے کی قسم کھا چکا ہے، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ عورت کا دل تائی کے آنسو دیکھ کر پسیج گیا۔ حسن بانو نے بھی اپنی ماں سے کہا کہ زمان کب سے سکھی سے رابطے کی کوششوں میں تھا مگر وہ اس کو موقع نہ دیتی تھی، تو میں ہی سکھی کو اسپتال لے گئی تھی کہ وہ بھائی کو سمجھائے۔ خاتون نے شوہر سے بات کی۔ وہ دولت مند آدمی غرور کا مارا ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بیوی سے کہا کہ آئندہ مزدور کی یہ عورت ہمارے گھر نہ آئے، اپنی اوقات میں رہے۔ بیوی نے سمجھایا کہ تمہارا بیٹا ہی مسئلہ پیدا کر رہا ہے، کسی دن وہ بھی سکھی کے ساتھ مارا جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ دولت تمہارے کس کام آئے گی؟
ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ زمان کے والد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں زمان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ ہاں کر دے گا تو ہم رشتہ لے لیں گے۔ باپ نے بیٹے سے بات کی تو حیرت کی بات ہے کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہا کہ سکھی کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہمارے گھر کی بہو کہلائے، آپ اس کی ماں کو انکار کر دیں۔ ماں مجبور ہوگی کیونکہ باپ اور بیٹے دونوں نے سکھی کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تایا نے بیوی سے کہا، وہ لوگ عزت کے ساتھ رشتہ لینے پر راضی ہیں۔ جواب ملا کہ نہیں، انہیں دولت کا گھمنڈ ہے، یہ رشتہ ممکن نہیں، انہوں نے ہمیں کمتر سمجھ کر انکار کر دیا ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ کیا سکھی کو واقعی مار دو گے؟ میں یہ نہیں کر سکتا، مگر بھابھی کو ہمراہ لے کر زمان کے والدین کے پاس گئیں، یہ تم نے غلطی کی، اب بات کھل جائے گی، وہ اپنے میکے میں ضرور یہ بات بتلائے گی، اس لیے مجھے سکھی کو اپنے گھر سے روانہ کرنا پڑے گا۔ یوں تایا نے بیٹی کی جان تو بخش دی، لیکن اسے دور دراز کے گاؤں میں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنے بیٹے کا گھر بسانا تھا، وہ ایک بزرگ آدمی تھا۔ سکھی کا نکاح بیٹی سے کیا اور اسے بہو بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ عموماً ایسی خریدی گئی لڑکی کی نہ سسرال میں عزت ہوتی ہے اور نہ شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اللہ نے سکھی کو بے گناہی اور مظلومیت پر رحم کھایا اور اسے شہباز کی صورت میں ایک نیک شوہر عطا کر دیا، جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح میری کزن کی قسمت بدل گئی، وہ موت کے منہ سے نکلی اور ایک فرشتہ صفت انسان کی شریک زندگی بن گئی، جس نے نہ صرف عزت دی بلکہ جنت جیسا گھر بھی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جس پر ہو جائے وہ فرش سے عرش پر پہنچ جاتا ہے، ورنہ ہمارے گاؤں میں ایسی لڑکی کا بچ جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ جس پر کوئی اس طرح کا الزام ہو، وہ اگر موت سے ہمکنار نہ کی جائے تو فروخت ہوتی ہے، تب بھی اس کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ سسرال والے بد چلن سمجھتے ہیں اور اس کے کردار پر طعنہ زنی کرتے ہیں، مگر سکھی سکھی رہی، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ اللہ نے اسے بہترین سوچ رکھنے والا شوہر اور خوشیوں بھری زندگی عطا کر دی۔ زمان نے تو سکھی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اچھے لوگوں میں چلی گئی، ورنہ زندگی بھر سکھی طعنے سنتی اور اس کے ماں باپ زمانے کے سامنے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے خاموش تماشائی بنے رہتے۔ سکھی کی نیک نیتی نے اسے انعام میں اچھا شوہر دیا۔ سکھی نے اپنے ماں باپ کی لاج رکھی تو پھل اسے بھی ملا۔ سکھی سکھی ہی رہی۔